सालों में ये पहला मौका है जब फुल स्ट्रेंथ इकट्ठ खाली नहीं है। साथ ही 1 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर भी लागू हो गया है, जिसमें PIL यानी जनहित याचिकाओं से जुड़े मामलों सुनेंगी। सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से लागू नए रोस्टर के तहत चुनाव से संबंधित मामलों पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के अलावा सुनवाई करती थी। अब 2 और जज सुप्रीम कोर्ट की बेंचों की अध्यक्षता करेंगे। इसमें जस्टिस MM शांता नागौदर और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नए कि जनता ये समझना चाहती है कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है, क्योंकि मामलात इतने हैं, चाहे वो अंदर के हों चाहे वो बाहर के हों, वो समझ से बालातर है। चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे मुल्क में क़वानीन के बनाने का मामला हो, कुछ क़वायद के मुतारफ़ करने का मामला हो, मुख्तलिफ सूरत हाल जो बन आई है। तो यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या देश पर बनाई है या फिर मोदी सरकार पर बनाई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, इतने इश्यूज, इतने मामलात हैं। अगर सिर्फ हम पार्लियामेंट के मानसून सेशन की बात कर लेंगे तो उसमें क्या क्या मसाइल दरपेश नहीं है जिस पर अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन क्या वो जवाब मिल रहा है? वो सिर्फ जो है जवाब किसी एक सरकार का नहीं है, बल्कि उससे मामलात जो जुड़े हुए हैं, सारे देश के मामलात जुड़े हुए हैं। एक जानिब बिहार का मामला है, SIR की बात है, वो चल ही रही थी। इसके साथ अगर हम देखें उस पर मुबाहिस की बात की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो एक जानिब ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सरकार जवाब ही दे रही है, लेकिन उसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बयान, यानी 29वां बयान, 28वां था, फिर 29वां हुआ, फिर 30वां बन गया। बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने जंगबंदी करवाई है। इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त देश में चल क्या रहा है। बालाकोट का मामला, उड़ी का मामला, पुलवामा का मामला, पहलगाम का मामला, सर्जिकल स्ट्राइक की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात, 5 जंगी तैयारे गिरा दिए जाने की बात, गलवान का मामला और ट्रंप की दोस्ती या दुश्मनी की बात, क्योंकि कुछ इस तरह के मामलात अमेरिका की जानिब से हो रहे हैं। जिस तरह से 25% का मामला, 25% भारत पर टैक्स आयद करना, भारत की 6 कंपनियों को जो है बैन कर देना और भारत को चिढ़ाने वाली बात करना या फिर मोदी को चिढ़ा देने वाली बात करना, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? सारी सिचुएशन पर शायद हम उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम तमाम तर सूरत हाल पर बात करें। और यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है, ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, कि आप भारत को भी ऑयल जो है सप्लाई करें। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भारत सरकार पर या फिर मोदी सरकार पर या फिर मोदी जी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मोदी जी वन साइडेड लव कर रहे हैं अमेरिका से। क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ मामलात हैं। और इसी के साथ साथ मालेगांव धमाका केस में तमाम जो मुलजिमीन, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बशमोल तमाम को बरी कर दिया गया है। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, माजिद साहब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसने हमारे मुल्क की जो माशी जो सूरत हाल है उसको जो है दरहम बरहम करके रख दिया है। पैनल से चाहूँगा कि थोड़ा तस्वीर बताना शुरू कर दें, ताकि मैं कुछ पहली तस्वीर डालें ट्रंप की, थोड़ा आरओ को देख लें। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत की दरामदात पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैक्स आयद करने के ऐलान ने मुल्क के माशी हलकों में एक गैर मामूली हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया, बल्कि ईरान और रशिया से तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में 6 भारतीय कंपनियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर अपने एक नोट में लिखा है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि इंडिया रूस के साथ क्या चाहता है। ये दोनों अपनी मरी हुई मुर्दार मईशत के साथ डूब सकते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन दीगर सबकी जो है फिक्र है। हम हिंदुस्तान के साथ बहुत ही थोड़ी सी तिजारत करते हैं, इनके टैक्सेस बहुत ज़ायद हैं, ये दुनिया के दीगर टैक्सेस के बिलमुकाबल भी काफ़ी ज़ायद हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका के माबैन कोई तिजारत नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस और ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में टैक्स में इजाफा करने के साथ जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर है, ट्रंप के इस ऐलान से फौरी तौर पर भारतीय टेक्सटाइल्स, फार्मा,
ज्वेलरी और केमिकल इंडस्ट्रीज बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। हिंदुस्तानी शेयर बाजार में इम्तना आयद की गई 6 कंपनियों के बशमूल दीगर कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह से गिर पड़ी हैं। आज बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। ख्याल रहे ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर 25% टैक्स आयद कर दिया, बल्कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाने का भी दावा कर दिया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैक्स आयद करने, हिंद पाक जंग बंदी करवाने के मामले का आज मानसून सेशन पर इजलास पर असर देखा गया। अपोजिशन ने जमकर इस मामले को उठाया और मोदी हुकूमत से जवाबदेही तलब की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अपोजिशन की जानिब से बिहार के SIR, ऑपरेशन सिंदूर, अमरीकी 25% टैक्स, ट्रंप के जंगबंदी से मुतालिक दावों पर जबरदस्त हंगामा बर्पा किया। हुकूमत से जवाबदेही तलब की गई। हंगामा आरआईओं के पेश नज़र लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयां आज मुतासिर रहीं। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक चल पाई और इसको जुमा की सुबह तक मुअत्तल कर दिया गया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अपोजिशन के एहतजाज व मुतालबे को देखते हुए आज खुद लोकसभा को मुखातब किया। अमेरिका की जानिब से भारत पर आयद किए जाने वाले 25% टैक्स और हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदात से मुताल्लिक़ खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाजी नारेबाजी की गई। और इसी दौरान आपको बता दें 8 सितंबर साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में होने वाले दहशतगर्दाना धमाका केस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कैप्टन पुरोहित समेत 7 मुल्जिमीन को NIA की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया। नाकाफी शवाहिद की बुनियादों पर खुसूसी अदालत ने 7 मुल्जिमीन को बरी करने का फैसला सुनाया। खुसूसी अदालत के जज A.K. लाहौती ने मुकदमे का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मुकदमे में मुल्जिमीन के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। तहकीकातकार काबिल भरोसा सबूत पेश करने में नाकाम रहे। अदालत ने हुक्म जारी किया कि मालेगांव धमाके में मरने वालों के खानदानों को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। जो जख्मी हुए इन्हें फीकस 50,000 रुपए हुकूमत अदा करे। फैसला सामने आने के बाद जाफरानी हलकों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दहशतगर्दी जाफरानी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसको हिंदुत्व की जीत करार दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव धमाका केस में NIA अदालत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तहकीकाती अमल को नाक़िस करार देते हुए हुकूमत से सवाल किया कि वो इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करेगी। उन्होंने मालेगांव धमाका केस में बीजेपी हुकूमत के रोल को मुनाफिकाना करार दिया। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी या फिर दहशतगर्दी से मुताल्लिक ये अपनी मुनाफिकत को जारी रखेंगे। उन्होंने 17 बरस तक जारी रहने वाली तहकीकात के बाद मुल्जिमीन की बरात पर कई एक सवालात खड़े किए। पहले मुंबई ATS ने जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया?
اور تیسرا یہ یاد رکھیے کہ اگر سادھوی پرگیا ٹھاکر کی موٹر سائیکل پر ہی وہ بام رکھا گیا RDX ملٹری گریڈ اور NIA نے کہا کہ ان کے پاس نہیں تھا وہ 2 لوگوں کے پاس تھا, رام جی کلسانگرے جو ابھی تک غائب ہیں, تو پھر یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ممبئی میں جو بلاسٹ ہوا تھا 1991 میں, اس میں بھی ایک مہیلا کے نام پر ایک وہ گاڑی تھی, کیا بولتے آپ کے, ماروتی وین تھی, جس کو نہ چلانے آتا تھا, اس کو آپ نے کنوکشن دے دیا. یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چوتھی بات, 2016 میں روہنی سالیان نے کیا کہا تھا, میں نے نہیں کہا, کہ ان پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ سافٹ جائیں اس کے اوپر. پھر 2017 میں چارج شیٹ میں NIA ڈالتی ہے, سادھوی پرگیا ٹھاکر کا نام نہیں تھا اس میں. تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے, اس کا اکاؤنٹیبل کون ہے؟ سمجھوتا بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم, مکہ مسجد کا بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم, ممبئی ٹرین بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم, 2006 مالیگاؤں کس نے کیا نہیں معلوم, 2008 کس نے کیا نہیں معلوم. تو پھر کون ہے؟ اگر واقعی میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ تو کھلے پھر رہے ہیں. پھر ہم موٹا سوال یہی کر رہے ہیں کہ کیا مودی سرکار, کیا مہاراشٹر کی سرکار سپریم کورٹ جا کر اس ججمنٹ پر سٹے لگائے گی, نہیں لگائے گی؟ آتنکواد سے مقابلہ کرنے کا دوہرا رویہ نہیں ہو سکتا. اور جو مرنے والوں کا کلوزر نہیں ہوا, چاہے وہ ممبئی ٹرین بلاسٹ ہو, چاہے سمجھوتا ہو, مالیگاؤں 2006 ہو, مالیگاؤں 2008 ہو, مکہ مسجد ہو, اجمیر بلاسٹ ہو, اس کا کلوزر نہیں ہوا پیڑت پریوار کے لیے جو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے لو ونس کو کھوئے ہیں. NIA ہے, سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے نا, پپا جی کو کیوں بھول جا رہے آپ لوگ؟ NIA بھی تو ہے. NIA کس کے اندر کام کرتی ہے؟ NIA تو گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر کام کرتی ہے. روہنی سالیان کا سٹیٹمنٹ ہے, ملٹری گریڈ اگر RDX استعمال ہو رہا ہے تو بھائی صاحب یہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑا سوال ہے. ایک بات سنیے, اچھا تو اس کا مطلب آپ ہیمنت کر وہ گالی دے رہے ہیں؟ بولیے کھول کے آپ لوگ, جس نے اپنی جان اس دیش کے لیے دے دی, بولیے ہیمنت کر جھوٹا تھا. ارے آپ ایک بات سمجھیے کہ ہماری NIA ایک پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, ان کا اگر اس طرح کا رویہ رہے گا تو انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثر پڑے گا, اس کو آپ کو جاننا چاہیے. آپ کو جاننا چاہیے ان دا کنٹیکسٹ آف پلوامہ آلسو. سب چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا. مہاتما گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ چینی تھا. راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ اندرا گاندھی کو کچھ نے مارا. سب چھوڑیے نا آپ لوگ, بہت ہم بول سکتے. یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا بھارت سرکار, مودی سرکار, کیا مہاراشٹر کی سرکار, وہ جو لوگ مرے ہیں, چاہے وہ ٹرین بلاسٹ میں ہو, آپ نے چلے گئے سپریم کورٹ جا کے رکا دیا آپ نے, ان کا کیا کریں گے؟ مالیگاؤں 2006 کس نے کیا, 2008 کس نے کیا؟ دیکھیے ہم سچ بات کر رہے تھے, رحمت برس رہی ہے. تھینک یو. تو ناظرین, آغاز ہم ضرور اپنے ملک کی یعنی کہ خود مختاری کے حوالے سے, ملک کی معیشت کے حوالے سے اسی سے کریں گے, اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں کافی سنگین ہیں, اور اس حوالے سے عام لوگوں میں بھی میں خود اگر اپنے ذاتی طور پر بھی اگر ہم جائزہ لیتا ہوں, اور پھر مشاہدہ سامنے یہی آ رہا ہے کہ لوگوں میں بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اور بالخصوص یہ جو 25% ٹیکس کا معاملہ ہے, اس کو اگرچہ بعض ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشنز ہے, اور یہ ایک ابتدا ہے, کیونکہ جس طرح سے ایک ڈیل ہوتی ہے یا پھر ایک دباؤ بنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آگے جو ہے کچھ نہ کچھ بارگیننگ کی جاتی ہے, تو وہ ٹیکٹکس جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ اور امریکہ کر رہا ہے. لیکن اس کا اثر ہو رہا ہے, فوری طور پر بھی اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے اس حوالے سے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں ماجد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ماجد صاحب صرف اور صرف ٹیکس عائد کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی سارے ملک کی ڈونالڈ ٹرمپ بے عزتی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, بار بار یعنی چڑھانے والے, اور جو ہمارے خود مختاری سے متعلق معاملات ہیں اس کو بھی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں, جس کو بھارت پسند نہیں کرتا اس چیز کو جو ہے دہرا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں معیشت کے حوالے سے بھی اگر انہوں نے ٹیکس لگایا تو صرف چائنا پر ٹیکس لگایا یا پھر کینیڈا پہ لگایا تو لگا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت پر ٹیکس لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو معیشت ہے, اکنامی ہے, وہ مری ہوئی ہے, مردار ہے. تو یہ تو بے عزتی بھی ہے ساتھ میں. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیے یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے جس کو ہم بالکل ہلکے میں لے لیں. جی
میں آج اخبارات کی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا، میں اس پہ کچھ ڈبیٹ بھی ہوں گی وہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ڈبیٹ ہمارے. لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، مگر بعض اوقات آپ بھی جو ہے مودی صاحب کے بارے میں بولتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، خیر آپ کے بھی اپنی کچھ اصول ہوں گے، آپ کا بھی کچھ نظریہ ہوگا، میں کچھ اعتراض نہیں ہے آپ کے پر، لیکن پھر بھی جو حقیقت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا ریفرنس، یہ ٹیرف کے لگنے کے بیک گراؤنڈ میں جی 24 گھنٹوں کے دوران ایک جی. ڈبیٹ چل رہی تھی اپنے پاس سندور کے اوپر. جی ہاں. سندور میں اپوزیشن کا یہ تھا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا 30% ہو گئی تھی، 30 مرتبہ جی ہاں. ہاں وہ ہو گئی تھی. تو اپوزیشن کہہ رہے تھے بھائی 26-27 مرتبہ جب ڈبیٹ کی اوقات ہو گئی 27 یا 28 مرتبہ جی ہاں. کہا گیا. یہ کہیے وہ جھوٹا ہوگا، یہ کہہ دیجئے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ کوئی نرم لفظ جھوٹا نہیں کہیے، جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ دیے، نام لے کے کہہ دیے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کے جواب میں نے ڈونالڈ کا ڈی تک نہیں سنا. بالکل. یہ کیا بات ہے بھائی، اس کا نام لینے سے کوئی ملک نہیں ہے. ارے بھائی بولو، کھلا بولو نا، یہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کو شاید غلط فہمی ہوں گی، اچھے انداز سے بول دو آپ. نہیں. اور جو ڈیفنس کے ایکسپرٹس جو جی اچھے بڑے لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، راجناتھ سنگھ کی جو اسپیچ تھی اس پر انہوں نے بات کی. کہا کہ بھائی اب پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی ایم او پاکستان کا بولا بھائی ریکویسٹ کرا تو انہوں نے کر دیے بول کے. اس کے پورے بیک گراؤنڈ میں انہیں ثبوت کے ساتھ پیش کیا کہ اجیت دووال صاحب کس سے بات کرے پہلے روکنے کے لیے، کس کو بولے، اور ڈی جی وینس کی بات کیسی کس سے ہوئی. ڈی جی وینس انڈیا میں تھے جو معاملہ چل رہا تھا، پھر وہ سندور کے وقت کہاں سے فون کرے تھے. یہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. دیکھیے دنیا میں ٹھیک ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پٹی ڈال دی آپ، جی ہم ساری دنیا کے سامنے اندھے ضرور ہوئے، لیکن دنیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلی دودھ پیتے وقت آنکھ بند کر لے کی سمجھتی کہ ساری دنیا نہیں بول رہی. جتنا بھی جھوٹ، ٹھیک ہے بھائی جھوٹا کون ہے، کوئی نہ تو جھوٹا تو ضرور ہوگا. جی یا تو واشنگٹن والا جھوٹا ہوگا یا دلی والا جھوٹا ہوگا، کوئی تو ایک جھوٹا ہوگا، یا پھر دونوں بھی جھوٹے ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے، یا دونوں بھی سچے ہوں گے. چلیے، لیکن یہ پوری طریقے سے قوم کو نیچا دکھانے کے اور اس کے تحفے کے طور پر آپ نے اس کا اتنا سمان رکھا. ڈونالڈ کا ڈی نہیں لیا آپ، تو اس نے کہا کہ ارے میرے پیارے دوست، مجھے ایک گیت یاد رہا ہے، ہم کالج میں پڑھتے تھے، کالج میں نہیں اسکول میں پڑھتا تھا میں، تو ایک گیت گاتے تھے، دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا. خیر وہ ایک لمبا ہے، تو شاید وہ بھی نہیں بول پائے ہمارے پرائم منسٹر، دوست نہیں رہے بول کے، وہ بھی نہیں، کم از کم بولنا دوست دوست نہ رہا بھائی، دوست پھر سے بڑھا کریں گے. اور آپ کی جو 2 گھوڑوں کی سواری ہے وہ آپ کو لے ڈوب رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں. اور ایک بات جہاں تک ہے، 25% پیوش گوئل جو ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں امریکہ میں تھے، کیا نیگوشیشن چل رہا ہے، جی ہماری ٹیم بات کر رہی ہے، جی ہاں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ 8 جولائی کو ہمارے ساتھ ہو جائے گا. پھر کہا کہ نہیں اور 2 دن بڑھ گئے، بات چیت ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہوئی بات چیت، کیوں واپس آ گئے آپ بنا کسی اس کے. تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی امریکہ والوں نے کوئی بھاؤ نہیں دیا آپ کو. حتیٰ کہ اب دیکھیے امریکہ میں ہماری ٹیم بھی گئی تھی آپریشن سندور کے بعد. جی ہاں. جب ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کسی نے بتایا میرے کو 7 مرتبہ بول چکے تھے، کسی نے بھی نہیں بولا ارے نہیں بھائی آپ جو بول رہے ہیں غلط ہے بول کے. تو یہ مانو کہ ہماری جو خارجہ حکمت عملی ہے، معاشی حکمت عملی ہے، ہم 4 طرف سے ناکام جا رہے ہیں، پھر بھی وشوا گرو ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ آپ نے ایک بات کہی، 25% پلس پینالٹی پلس فیوچر میں وارننگ. جی ہاں. اور وہ ہماری 6 کمپنیوں پر بھی پابندی. ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ذرا. اب دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کے ان کے جو میسیج میں یہ بات ہے جی کہ آپ کے ڈیفنس ایکوپمنٹ ان کے ساتھ ہیں، اسپیئرس وغیرہ یہ آپ انہی کے ساتھ لیتے ہیں، انرجی یعنی کروڈ آئل یہ وہ تمام ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے آپ دونوں جائیے، ربش آپ دونوں جا کے دونوں کی اکانومی جائیے کدھر بھی. تو یہ ہوا. اب آپ دیکھیے ایران کے سے معاملات، ایران سے ہم کروڈ لیتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ چاہے کسی ملک سے ہم کروڈ لو
چاہے عراق سے لیجیے، عراق سے بھی کافی آتا ہے ہمارے پاس، ایران سے آتا ہے، سعودی عرب سے، کویت سے، ان علاقوں سے بڑا ہمارا کروڈ آتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہو گئی آپ کو، انڈین آئل ہو، فلاں ہو، تو یہ سرکار خود تیل اٹھاتی تھی، اٹھا کے ہماری ریفائنریز میں لاتی تھی. اب کیا ہوا 2014 کے بعد سے ہم نے پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا. کہیں اڈانی کی کمپنی ہے، کہیں امبانی کی کمپنی ہے، کہیں سدگرو کی کمپنی ہے، کہیں فلاں، 10-12 کمپنیاں ہیں، یہ کروڈ آئل اٹھاتی ہیں. دیکھیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی قیمت پر عوام کی ان کو دیتی ہیں. اب یہ لا کے کیا کرتے ہیں، ہماری ریفائنریز کو دیتی ہیں، اور ہماری ریفائنریز مارکیٹنگ کمپنی کو تو ٹھیک ہے تو بیچ کے آؤ. جی یہ انڈین آئل ہو، ایچ پی ہو، بی پی ہو، جی ہاں یہ بیچنے والی کمپنیاں ہیں. یہ اب پروکیور کرنا ہے، فلاں کمپنی نہیں رہی. اور چونکہ یہ پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ہیں، اس میں سے عملے کو پورا چھاٹ دیا گیا، اور اس کو ٹھیک ہے رکھنے کے لیے خالی آپ بیچ کے آپ کما لیں، آپ پروکیور کرنا، ریفائنری کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہم نے ساروں کو، اور اس میں پوری بڑی کمپنیاں گجرات کی ہیں. اب نائرا بول کے آیا دیکھو، جو روس کا جو تیل نکلا وہ کرتی ہے انہیں، جی جی کیونکہ روس کا جو کروڈ آئل ہے وہ اس کی ریفائنری ایک خاص قسم سے ہوتی ہے. گلف کے جو تیل، اب دیکھیے ہر قدرت کی بڑی عجیب نظام ہے، سارا کروڈ ایک جیسا نہیں ہوتا. خطے کے لحاظ تو بھائی بڑا کام وہ ہوا، کیونکہ خیر بنگلہ دیش میں تو کرائسس آئے، اس وقت میں وہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ، یعنی روس کا تیل جو کم قیمت پہ ہم کو آتا وہ ان کو دینا ہے. جی ہاں ریفائنری انڈیا میں ہونا ہے. جی ہاں بولا بھائی وہاں بھی ریفائنری ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ تو خیر میں جب معلومات کیا تو یہ بتایا گیا ہے کہ روس کا جو کروڈ آتا ہے اس کی ریفائنری انڈیا میں ہے، جی جی بنگلہ دیش میں نہیں ہے. تو لہٰذا ہم انڈیا کے ذریعے وہ کروڈ آئل جو کم دام میں آ رہا ہم کو وہ لے لیں گے، یا مطلب ریفائن آئل لے لیں گے، کروڈ تو ادھر آ رہا. تو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے پوری جو کمپنیاں ہیں وہ گجرات والوں کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا. جی لیکن ساری قوم کو، ہندی والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی. آج مہاراشٹر میں سمجھ میں آ رہا ہے ہندی وغیرہ بول کے، خیر وہ الگ سوال ہے. لیکن کب سمجھ میں آئے گا؟ جب کہتے ہیں نا، جب جو ہے ہوش جب آئے گا، جب سب کچھ لٹانے کے بعد جب ہوش آ گیا، جب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس حد تک زہر بھر دیا گیا ہے ذہنوں میں. ابھی بھی جب آپ مر بھی جائیں گے تو ہوش نہیں آنے والا ہے آپ کو، ارے یہ کیسا ہو گیا. تو یعنی پوری طریقے سے ایک ہی طبقے کو، ایک ہی علاقے کو، اور اس میں بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں، دلت نہیں ہے اس میں، کوئی او بی سی نہیں ہے، سارے کے سارے ہائی پروفائل لوگ، اس کے لحاظ سے بھی، پیسوں کے لحاظ سے بھی، علاقے کے لحاظ سے بھی ان کو پہنچا گیا. اب یہ ہو گیا. جی تو ایران سے جو کمپنیاں لے رہی تھیں وہ کمپنیاں بھی اب دیکھیے ان کی نشاندہی کی گئی ہے. تو اب یہ ان سے تیل لے کے جو کما رہی تھیں، تو اب ان کے اوپر بھی پابندی، یعنی ان پہ سینکشن لگ گئی. تو اب وہ جو ہے ان کے لیے جو بھی انویسٹمنٹ وغیرہ جو فارن کا لمبا قصہ ہوتا ہے سینکشنز کا، یہ تباہی ہونے والی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ریو ڈی جنیرو برازیل میں جی جی کچھ ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے اس کی برکس کی میٹنگ ہوئی. برکس کی میٹنگ میں ایک بات کہی گئی کہ بھائی ہم آپس کی تجارت کریں گے، آپسی کرنسی سے کریں گے، فلاں کریں گے. ایک ریزولوشن ہوا، یہ عمل نہیں ہوا، یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا. اور ہندوستان کی وجہ سے یہ آپس میں نہیں، یعنی انڈیجینس کرنسی میں نہیں کرے، کیونکہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے نہیں، آپ نے بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، اب تو ڈالر میں چلنے دو. یعنی اتنا امریکہ کے ساتھ سلوک کرنے کے بعد اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم پہ نہ صرف 25 کر دیا بلکہ پینالٹی ڈال دی، پھر وارننگ بھی دے دی. آپ دیکھیے، تو اس میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا ٹرمپ نے، یہ بتایا کہ دیکھو اگر آپ لوگ امریکہ کے مفادات کے خلاف، مفادات یعنی ڈالر کی جو اجارہ داری ہے کریں گے تو ہم اس کو بخشیں گے، ہم ان کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. بڑی دھمکی دی تھی کرنسی کے حوالے سے. جی جی ہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے. ہم اتنا ہونے کے بعد، اور مجھے ان لوگوں پہ تھوڑا سا رحم بھی آ رہا ہے جو ٹرمپ کے پتلے بنا کر، اس کی مندر بنا کر مذہب ہون کرائے. ارے دھرم کو تم اتنا چلڈر کر دیے. آج کیوں لوگ، میں ساؤتھ انڈیا میں ایک مقام پر تھا میں، تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. ارے بولا بھائی اب کنورٹ کے قانون شمار میں پورا گاؤں بیلٹ میں پورا لگا ہوا ہے، آپ لوگ یہاں کنورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے آئیں گے، یہاں کنورٹ کر رہے ہیں. ہم بولا کیوں، وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہر چیز اتنا اوور ڈوز کر دیے ہمارے کو، ہم مجبور ہو گئے چھوڑنے کے لیے.
میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اتنا کر دیا, اتنا چلر کر دیا اپنے دھرم کو. دھرم عظیم دھرم ہے. گیتا نہیں پڑھتے آپ لوگ, جو ہے رام چرس مانس نہیں پڑھتے, فلاں نہیں کرتے, خالی تماشا کرتے پڑھ کے جو ہے ارے ہم مسجد یہاں ہو رہی یہاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. تو تماشا بنا دیا تم نے مذہب کو, اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے. اب دیکھیے کینیڈا میں پابندی لگا دی گئی آپ کے اوپر کچھ علاقوں میں کہ فلاں جو ہے آپ جو ہے زعفرانی کپڑے نہیں پہن سکتے آپ. ارے بھائی کپڑے پہننے میں کیا ہے نہیں آپ اس کے لحاظ سے فلاں کام کریں. تو یعنی آپ دنیا دیکھیے, دنیا کے اخبارات دیکھیے, دنیا کے سوشل میڈیا دیکھیے, ہندوستان کی کیا جو ہے کس قسم کی یعنی ہماری جو ہے ڈسریسپیکٹ جو ہو رہی ہے, ہماری جو بے عزتی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے سوالات آج کے جڑے ہوئے بھی ہیں اور موضوعات بھی وہی ہیں اور صورتحال بھی پارلیمنٹ کی بھی وہی ہے. پارلیمنٹ میں بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے کہ واقعی ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کس طرح کی صورتحال ہماری یعنی توہین ہو رہی ہے عالمی سطح پر کہ ہمارا مذاکرہ اڑایا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسی بات ہو گئی نا جس سے ہم جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو جو ہے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری کون ہو سکتا ہے کوئی بھی کہ جو ہے ہماری اکنامی کو اگر کوئی مردار کہے گا تو سوچے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کمپنیز پر کیا ہوگا, انویسٹرز پر کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس پر جو ہے واقعتاً سوال کیا جا رہا ہے اور جواب بھی جو ہے دیا جانا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بھائی صاحب بات یہاں پر یہی ہے کہ عالمی سطح پر یہ جو اثر ہوا ہے, یہ جو اعلان کیا گیا ہے, یہ جو امتناع عائد کیا گیا ہے, یعنی ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے, ہماری جو کمپنیز ہیں, عالمی سطح پر جو ہمارے انویسٹرز ہیں, سبھی جو ہے متاثر ہوئے ہیں اس سے. اس کا جو ہے بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کافی جو ہے نقصان ہوگا. اگرچہ ٹھیک ہے آپ 25 سے ہو سکتا ہے 15 پہ آ جائیں گے, 20 پہ آ جائیں گے, جو بھی ہوگا, لیکن یہ فوری طور پر جو اثرات ہو رہے ہیں اور یہ مطلب کھلی اڑائی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے کرنسی کا فرق ہے, جی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, آپ اگر $1 کی چیز ہے جی اس پہ 25% لگتا ہے تو آپ کا مال کون خریدے گا, کون سا آرڈر ملے گا آپ کو. اور جتنا ہمارا کنسائنمنٹ جو جانے کا ہے, جو ایکسپورٹ ہوتا ہمارا, جی پورا ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو ہمارے جو فارن ریزروز تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جی ہاں, اس طریقے سے ہماری معیشت پوری طریقے سے جو ہے مفلوج ہو کے رہ جائے گی. مفلوج تو حالانکہ روپیہ بری طرح سے گر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ تو گرے گا نا. اب آپ تصور کیجئے کیا 1 لاکھ روپیہ تولہ کو یعنی 10 گرام سونے کو 1 لاکھ روپیہ ہو رہا ہے. جی ہاں, اس کا اندازہ لگائیے. اور دوسری ایک بات, ہم اکثر دعوے کر رہے ہیں کہ ڈرگس کے خلاف آپ کتنا ڈرگ یعنی پمپڈ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, جی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو پرائم بلٹن ہوتی ہے, کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب ڈرگ پکڑا گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر آ رہا کہاں سے یہ, جی ہاں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پوری طریقے سے ایک ہماری معیشت کو انڈر کرنٹ پوری طریقے سے تباہ کیا جا رہا, نسلوں کو تباہ کیا جا رہا. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیے جو نفرت کی چیز ہے نا, اب آپ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنے والے صرف سیاست کے اوپر ہی اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو عمل سماجیت پر پڑ رہا ہے. جی ہاں, سماجیت کی وجہ سے ہمارے نئی نسل جو ہو رہی ہے, ایک تو ڈرگ کا شکار ہو رہی ہے, دوسرا بےراہ روی کا شکار ہو رہی ہے, تیسرا بےراہ روی کی وجہ سے سماجی رشتے جو مقدس مانے جاتے ہیں, یعنی جنم کے ساتھ ہوتے ہیں, 2 سیکنڈ کے بھی ساتھ نہیں ہو رہے, بلکہ ایک دوسرے کے قاتل ہو جا رہے ہیں. بے شمار واقعات ہے صاحب. جی ہاں, آپ وقت نہیں دے پائیں گے, اگر وہ لوگ بھی جو ہے ہمارے سنتے سنتے بیزار ہو جائیں گے. مختصر وقت میں مجھے بات کرنی ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں سیاست کی یعنی جس طریقے سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ایک طبقے کو آپ کچل رہے ہیں, بالکل اس کو دو درجے کا شہری بنا چکے. جی, ملک کو جو ہے سوشلسٹ ملک کو تو ختم کرے, سیکولر ملک بھی ختم ہو گیا, پورا ہندوتو ہو چکا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دوش رائے ہے نہیں. لیکن اس اور قانون کے 2 الگ الگ معیارات بن چکے ہیں, یہ بھی بالکل صحیح ہو چکی ہے. لیکن اب اس کا جو اثر ہو رہا ہے, اس کا اثر جو سماجت پہ پڑ رہا ہے, جو نفرت کل تک آپ میرے سے کرواتے تھے, ٹھیک ہے قبول ہو گیا, جو بھی ہو میں پرش ہو گیا ہوں گا, چلیے. لیکن اب وہ نفرت کا جو بیج ہے اتنا سر چڑھ گیا کہ وہ آپ کو اپنوں سے بھی نفرت شروع ہو گئی, نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ آپ کے سائے سے بھی نفرت ہو گئی. ارے یہ کیوں اٹھ رہا میرے سے,
یہ بھی میرے سے جو ہے میرے خط میں وزن کم ہونا، اس کا بھی جو ہے اس کا حجم کم ہو جانا ہے. تو یہ جو نفرت ہے وہ نفرت خود آپ کو ایک جو ہے کینسر کی طرح، کیڑے کی طرح آپ کو خود تباہ کر دے گی. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جس طرح سے اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے، خبر وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے مالیگاؤں دھماکہ کیس کے حوالے سے، تو یہ کہیں نہ کہیں توجہ جو ہے امریکی جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. پرگیا سنگھ ٹھاکر کہہ رہی ہیں کہ یہ ہندوتوا کی جیت ہوئی ہے، اور پھر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ جو ان کو بری کیا گیا ہے اس پر بہت سارے سوالات انہوں نے کھڑے کیے ہیں. اور یہ پھر حالیہ دنوں جس طرح سے ممبئی ٹرین دھماکہ ہوا تھا تو اس میں باضابطہ طور پر سرکار نے جو ہے اپیل کی ہے اعلیٰ عدالت سے. تو کیا اس میں بھی کریں گے؟ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مالیگاؤں دھماکہ دیکھیے یہاں جی بامبئی ٹرین بلاسٹ اور مالیگاؤں بلاسٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بامبئی ٹرین بلاسٹ کا جو ڈیزگنیٹ عدالت تھی، جو اس کی ATS کی جو عدالت تھی، جی اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. جی ہاں ڈیزگنیٹ عدالت کے خلاف نہیں دیا ہے. جی نمبر 1 یہ ہائی کورٹ نے خود اس میں غلطی محسوس کی جب یہ سزا یافتہ جو رجوع ہوئے، جی وہ بھی کیسا رجوع ہوئے، یہ نہیں کہ بھائی اس میں سے ایک نے ضمانت کے لیے داخل کیا. اس کی وکیل جو ہے اس کے وکیل کی جو ہے خاتون تھی وہ صاحبہ، تو کہا کہ بھائی یہ کیس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب دیکھے تو کیا ہے، یہ تو 64,000 پیج کا ہے، سارا بکوا بنا ہوا ہے اس کے اندر. جی جج صاحب نے کافی محنت کی اس کے اندر، کہا کہ نہیں یہ بھی لائیے وہ بھی لائیے، سب کو نوٹسیں دیجیے. یعنی درخواست ضمانت کی ہوئی تھی، درخواست سزا کو آپ بالکل ختم کرنے کے لیے نہیں تھی. بتانا مقصد ہے کہ بھئی یہ ہوا ہے، ہم اپیل تک ہم کو ضمانت تو دیجیے کم از کم. تو یہ واقع میں ہوئی. یہ نمبر 1. دوسرا جو ہے یہ جو ڈیزگنیٹ NIA کی عدالت تھی، یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ اپیل نہیں ہوئی ہے، جی یہ ججمنٹ ہوا. اور آپ دیکھیے 2014 سے آج تک بھی ڈیزگنیٹ عدالت کے جتنے فیصلے ہوئے، NIA ہو یا دیگر جو عدالتیں ہوں یا ATS کی عدالتیں ہوں یا دیگر جو اس معاملے سے جو نپٹنے والے خصوصی عدالتیں جو ڈیزگنیٹ عدالت ہوتی ہے، تمام فیصلے اگر اس میں کہیں ہندو ملزمین ہیں وہ فیصلے باعزت بری ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہیں تو کسی کو سزائے موت، کسی کو اتنے سال کی سزا، کسی کو یہ پورا ریکارڈ ہے. اس کے بارے میں آپ پڑھ کر. اب رہی بات مالیگاؤں، میں کافی جو ہے مالیگاؤں کی اسٹڈی کرا جب میں ایک بڑے اخبار میں کام کر رہا تھا. اس وقت شب برات تھی، یہ سپٹمبر 9 تاریخ کچھ بتائیں نا آپ. جی جی 7 یا 8 9 تاریخ جو بھی تھی، جی شب برات تھی. تو ایک ہفتے تک ایک سلسلہ چلا کہ اس میں مسلمان ہی دہشت گرد ہیں، بلکہ ایک تھیوری دی گئی جی کہ یہ بتایا کہ دیکھو شب برات ہے، یہ لوگ جو مسجد میں تھے وہ جو ہے فاتحہ دینے والے تھے، تو جو فاتحہ کے خلاف جو مسلمان تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی یہ لوگ اب جا کے خبروں پہ جو ہے پھول چڑھاتے ہیں، اس طریقے سے وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں. وہ اس میں یہ بتایا گیا. جی اور ایک ہفتے تک یہ چلی لمبی قصہ. بولا بھائی ارے مولا ہو یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ پیجامہ اوپر کرے تو ایک سلسلہ ہو گیا، پیجامہ نیچے کرے تو ایک سلسلہ ہو گیا. مسجدوں میں کبھی کبھی دیکھتے نا، مولا ہو بھی سکتا ہے یہ بھی. بلکہ ہم کو جب ATS کے سربراہ ہیمنت کرکرے بنے، جی جی بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک اسکوٹر نکلی، اسکوٹر کا نمبر نکالے، RTI سے پوچھے یہ کس کا نمبر ہے، کہاں ہوئی. پھر ایک سائیکل کا ذکر آیا، وہ کہاں سے نکلی. اس کے بعد انہوں نے اسٹڈی کر کے خلاصہ کیا کہ نہیں یہ اینگل بالکل غلط ہے، اصل میں اس میں ہندوت ٹیررسٹ ہے بلکہ. اس میں پرگیا سنگھ ٹھاکر اور ایک سنیل وغیرہ ایک 7-8 نام لیے تھے، اور وہ شخص مکہ مسجد بم دھماکوں میں 2 لوگ اس میں جو مکہ مسجد بری ہوئے. اب دیکھیے مکہ مسجد کا بھی جو فیصلہ تھا NIA کی ڈیزگنیٹ عدالت میں تھا، جی جی اسیم آنند وغیرہ. ہاں، اور اس میں پوری باعزت بری ہوئی لیکن منافع نہیں ہوا. تو بتانا سرکار BJP کی تھی اس وقت، اور یہاں TRS کی سرکار تھی. یہ بتانا مقصد ہے آپ کو، ہمارے ناظرین کو. یہ آج تاریخ نہیں پڑھ رہے لوگ، تاریخ پڑھیے آپ پوری طریقے سے. اخبار کے آرکائیوز دیکھیے، آج کل اخبار ڈیجیٹل ہو گئے، بہت آسانی کے ساتھ فلاں تاریخ ہے فلاں تاریخ کا اخبار دیکھ کے نکال لیا. آپ کو بہت آسانی. پہلے تو اب کتابیں پڑھنی پڑتی تھی، بڑی مشکلوں سے ہم لوگ نکال کے جو ہے اپنا کیس پیش کرتے تھے.
تو یہ تو انہوں نے احمد کرکرے نے کیا کیا, نہیں یہ بالکل جو تبلیغی مطلب کون سی جماعت پتہ نہیں کیا بولے ہو اس وقت, جی ہاں وہ نہیں, وہ لوگ جو ہے وہ خبروں پہ پھول ڈالنے کے خلاف والی ایک جماعت ہے فلاں ہے بول کے مسلمانوں کے درمیان اس کو بنا دیا گیا تھا. جی ہاں, چلا وہ دن چلا وہ. جی ہاں, ہیمنت کرکرے آنے کے بعد نہیں یہ بالکل غلط ہوا ہے, یہ بلکہ ان کے ثبوت ہے, یہ گاڑی اس کے نام کی تھی, انہیں ایسا کری, انہیں یہ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے خلاصہ کیا اس دھماکے میں RDX استعمال ہوا, اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ہیمنت کرکرے نے کہا کہ یہ فوج کا ملازم کرنل پروہت, جی, اور انہوں نے کہا کہ اس کے تار سمجھوتا ایکسپریس سے جڑے ہوئے ہیں, اور سمجھوتا ایکسپریس میں بھی سیمانند تھا, سنیل تھا, جی, وہ بھی. اس کے بعد اجمیر کا واقعہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں لنک ہے اور مکہ مسجد پہ لنک ہے. کیا آپ نے 26/11 میں رہے بانس نہ بجے بانسری, برخازی کر دو اس کو. ہیمنت کرکرے کو ختم کر دیا آپ نے, زندہ رکھ کیوں؟ بہرحال وہ کس نے کیا وہ تو نہیں, یہ دیکھو آپ دیکھیے, یہ سچائی آج نہیں تو کل ہم رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن یہ سچائی سامنے آنے والی ہے. سمجھوتا ایکسپریس جس میں ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بھی شہید ہو گئے کچھ لوگ, اس پہ کچھ چرچا نہیں ہوتی. اجمیر کے واقعہ چرچا نہیں ہوتی, مکہ مسجد واقعہ چرچا نہیں ہوتی, اور آج مالیگاؤں کا واقعہ کیوں حامد کرکرے کو ہم یاد نہیں کریں گے؟ اس نے خلاصہ کیا, یہ ہو گیا, سرکار بدل گئی. تو اب اس کے بعد انہوں نے, سرکار جب بھی جو ہے یہ نئے کو دیا تھا کام ہو رہا تھا, اس کے بعد اس کو جو حوالے کیا گیا. اور آپ دیکھیے بیرسٹر اویسی کے بیان میں سن رہے تھے, وہ جو ایک جج کے اوپر جو ہے نام لیا انہوں نے اس کا, جی, 2016 کی بات ہے, جی, جی, کہا کہ نہ یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ صبح آپ اتنا تیز میں مت جائیے, نرمی اختیار کیجیے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ. اور مکہ مسجد بم دھماکوں میں ایک نان کرائم نہیں دیکھنے والے غیر فوجداری جی, وکیل, وہ بھی نوجوان کو جی, جس کا کوئی تجربہ نہیں, اس کو دیا, انہیں باقاعدہ وہ ملزمین کی سپورٹ کر رہا تھا. جی, اسی طریقے سے اس میں بھی یہی واقعہ ہوا. اور یہ آج آپ سن کے تعجب کریں گے, یہ یقیناً ارے ایسا ہو گیا, بحثت بری ہو گئی, ہندوتوا کی جیت ہو گئی. ارے نہیں, 6 سال پہلے ہو چکی, 2019 کے الیکشن سے پہلے یہ ہم فیصلہ آ چکا تھا ہمارے لیے. اس وقت ہی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو آپ جو ہے بھوپال سے ٹکٹ دے دیے, تو ہم سمجھ گئے یہ ہو گیا معاملہ. اب جب ہی ہم کو تو آج تو خیر باقاعدہ عدالت سے ہونے کے بعد ہم آج بات کر رہے ہیں, لیکن 2019 کے الیکشن سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہم کو آ چکا تھا کہ بھئی ایک ملزم کو, ایک ذمہ دار سرکار کیا کسی ملزم کو اپنا امیدوار بنا سکتی؟ کہ آپ سوچیے, آپ ایک سیولائزڈ گورنمنٹ, ایک بالکل جواب دہ سرکار کیا کسی ملزم کو, جس پر وہ بھی دہشت گردی کے الزامات ہو, کیا بنا سکتی ہو؟ نہیں بنا سکتی. انہوں نے بنا کے اسی دن فیصلہ دے دیا تھا. ارے ہمارے لیے تو یہ سب صاف ہی ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیے اس پہ اپیل کریں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے لوگ؟ نہیں جائیں گے. تو اور آپ دیکھیے عدالت یہ ہے, یہ جو لوگ 6 لوگ جو انتقال مطلب شہید ہوئے واقع, 2 لاکھ روپے دے دو 17 سال کے بعد, 2 کروڑ بھی بول کر تو کم تھا ان کو. جی, یعنی تم سب اسکرپٹڈ ہے صاحب. یہ کوئی آپ سن کے خوش ہو کے ہندوا, ٹھیک ہے آپ جشن منا لیجئے, جوش منا لیجئے. ہم تو جشن 16 سال یعنی 6 سال پہلے ہی دیکھ چکے تھے جب ان کو صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا تھا. اور اس کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کرنل پروہت چارج شیٹ میں نام, لیکن باقاعدہ فوج کی تنخواہ اٹھا رہا تھا انہیں, جی, فوج کے پورے بینیفٹ لے رہا تھا, جیل میں رہنے کے باوجود بینیفٹ لے رہا تھا. ہیمنت کرکرے کے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے, میں غلط نہیں کر رہا ہوں, ایک لفظ بھی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا کہ بھئی ہیمنت کرکرے ہمارے لیے تو عذاب بن جائے گا. کرنل پروہت اور RDF کہاں سے لایا انہیں؟ پنجاب کے گودان سے, فوج کے گودان سے اس نے چرایا تھا. اس شور کو, چونکہ وہ ہندوت کا تھا نا, لہٰذا اس کے لیے سب معاف ہے. لیکن بھائی صاحب ابھی تو یعنی دہشت یہ کہہ دیا ہے کہ ناکافی شواہد, کوئی صحیح ہے, دیکھیے ثبوت نہیں پیش کر پائے. ہاں تو آپ یہ دیکھیے, آپ لہٰذا نہیں دیکھیے بری کر دیا ہے. بامبے کے واقعے میں بامبے ٹرین کے جو بم بلاسٹ ہوئے اس کے واقعے میں ہائی کورٹ نے کیسے نشاندہی کی, کسی کو بلا کے فرضی کھلے طور پہ کہا, آپ ججمنٹ پڑھیے, آپ اس کا ججمنٹ آن لائن اویلیبل, میں ناظرین سے بھی کہوں گا یہ آپ نہ صرف پڑھیے سمجھیے بلکہ اس کو پوری طریقے سے بولیے, اپنے سرکل میں برابر بولیے. اس میں کیا کہا گیا؟ فرضی لوگوں کو لا کر سب کے ایک جیسے بیان, جھوٹے زواہات,
کھلے طور پر. اور اس نے ڈیزگنیٹ کوڈ پر کیا کہا کہ لوگوں کی جو ہے بالکل لوگوں کے جو ہے وہ ہے قسم کی لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے لوگ چاہ رہے ہیں ایسا فیصلہ دے دیں گے آپ. نہیں نا, پریشر ہے, عوام کا پریشر ہے, اتنے لوگ مر گئے لیکن سرکار کسی کو نہیں پکڑی, لہٰذا لوگوں کا دباؤ ہے, لوگوں کے جذبات ہے, چلو فیصلہ دے دو, کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں ایسے. تو یہی ہے. اب مہاراشٹر میں دوہرا معیار قانون کا, جیسے بارسٹر اویسی نے بالکل صحیح کہا, کیا تم مرافع کریں گے؟ نہیں کریں گے. تم تو کہیں گے کہ یہ دیکھیے جیسا کہ ابھی دگ وجے سنگھ کہہ رہے تھے, یقیناً نہ کوئی ہندو دہشت گرد ہو سکتا ہے, نہ مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے, نہ کوئی طبقے کا نہیں ہو سکتا. ان صفوں سے کچھ لوگ نکل کے دہشت گردی کرتے ہیں. جی, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہندو دھرم امن اور آستھا کا دہن ہے, لیکن اس کو انہوں نے دہشت گردوں کا دہن. اب دیکھیے کنوڑ واترا میں کیا ہوا, کتنے واقعات ہوئے, کتنے واقعات چھپائے آپ نے. سرکار کیسی, پولیس کو یونیفارم میں مارا گیا, کبھی کچھ ہوا؟ صرف 30 سیکنڈ بھی نہیں بلکہ کافی پلا کے ان کو چھوڑا گیا. جی, یہ بتا رہے وہاں کے لوگ, مرزا پور کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں کے لوگ بتائے, وہاں کے رپورٹرز بتائے, ارے صاحب اس کو تو کافی مل گئی, مزے سے پی کے جو ہے مزے سے چلے گیا, بولے کوئی نہیں. ارے مطلب اس کا گھر, ارے گھر بھر کہاں چھوڑو یہ صاحب, اس کو تو پھول ملیں گے. گاؤں گیا تو اس کو تو پھول یا لڈو کھلائیں گے اس کو, تو انہیں پولیس والے کو مارا ہے. اگر یہی کام دوسرے طبقے کا کوئی کرتا, اس کا جو ہے کئی سال تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی, اس کا گھر پورے طریقے سے مسمار کر دیا جاتا. تو یہ ہندوستان میں دو قانون. بھائی صاحب میں جاننا چاہوں گا, دیکھیں چاہے وہ NIA کا مکہ مسجد کا معاملہ ہو, فیصلہ سامنے آ گیا اور پھر اس کو بند بھی کر دیا گیا. اسی کے ساتھ اگر ہم یہ مالیگاؤں کی بات کریں تو اب اس میں ٹھیک ہے ان کو بری کر دیا گیا, لیکن یہاں پر بات شاید ختم نہیں ہوتی ہوگی کہ بھائی دھماکہ ہوا تو وہ کسی نے تو کیا ہوگا, نہیں سیدھے کوئی آسمان سے کوئی چیز آئی اور پھر وہ پھٹ گئی اور اس میں جو ہے لوگوں کی جانیں چلے گئی. تو اس کا رزلٹ وہ تو جو ہے جاری رہنا چاہیے شاید قانونی اعتبار سے. تو اس حوالے سے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو ہوا, جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے آپ انہی کے حوالے سے تو جو ہے کارروائی کریں, آگے بڑھائیں, تو وہ کیا ہو سکتا ہے بھائی صاحب, کیا امید کریں؟ دیکھیے یہاں ابھی میں ڈبیٹ بھی دیکھ رہا تھا, جی, کیونکہ حالیہ واقعہ وہ ٹرین کے جو سلسلہ وار جو بم دھماکے ہوئے, جی, اس کا اب وہ بھی, حالانکہ وہ ڈیزگنیٹ کورٹ کا ججمنٹ نہیں تھا. جی, ڈیزگنیٹ کورٹ تو لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے جیسا بھی تھا ان کو بلا کسی اس کے ڈال دیا, انہوں نے کہا سے اس کو سزائے موت دے دیجیے, اس کو فلاں کر دیجیے. ہائی کورٹ ہوا اس کو, اور آج کے مالیگاؤں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات اس میں بتانا ضروری ہے جی, کہ خیر قانون کے دو معیار ہے, فلاں ہے, یہ چیز ہے, لیکن ان دونوں معاملوں میں ایجنسیوں کا کیا کام ہے. NIA ہے, ATS ہے, مہاراشٹر پولیس ہے, اور مرکز کی جو ان کو جو ہے یہ کچھ سپورٹ کرنے والی ہے, یہ ہے. ان کے رول پر سوال اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دونوں واقعوں کو آپ ہندو مسلمان سے یا کسی اینگل سے مت دیکھیے, جی, ہٹا کر آپ ان دونوں کو, ان ایجنسیوں کے ان کے آفیسرز کیا کام کرتے ہیں. اتنے صفحات, ہزاروں صفحات لکھ کے کس فائدے کے لیے, کس کے لیے. ایک کیس میں تو کسی کو معصوموں کو پھنسانا ہے, ایک کیس میں اصل جو مجرم ہے ان کو بچانا ہے. لیکن مقاصد الگ الگ ہے, منزل ایک, راستہ ایک ہے ان کا. آپ میری بات سمجھیے. جی بالکل, کہ راستے یہ دیکھیے, ان کی جو یہ ہے کہ ان کو پھنسانا ہے, ان کو نکالنا ہے, اور اس میں ایجنسیوں کا جو رول ہے, تو ایجنسیوں کے رول پر اب کوئی سرکار جو بولے گی ویسے کام کریں گے. تو یہ بالکل واضح ہو چکا کہ ان دونوں کیسز میں جہاں ایک طرف معصوموں کو سزا دی جا رہی تھی, دوسری طرف اصل جو کلپریٹ ہے ان کو بچانے کا کام کیا جا رہا تھا. اب انصاف کی تکمیل اب کس کے ذریعے ہوگی, کیونکہ ہماری جو اعلیٰ جو ایجنسیاں ہیں ان پر اگر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے تو کیا پھر ہم امریکہ سے بلائیں گے یا پھر اقوام متحدہ سے کسی کو بلائیں گے تحقیقات کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جب ظلم جبر جی بڑھ جاتا ہے جی تو لا آف نیچر اپنا کام شروع کرتا ہے. جب تک کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جب تک کرنا, اور ہوگا, ایسا نہیں ہے ابھی, یہ بھی کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ سیچوریشن پوائنٹ نہیں آیا ابھی. جی, انصاف کے دو معیار کے جو سیچوریشن پوائنٹ ابھی نہیں آیا, ابھی بہت کچھ باقی ہے. پھر بھی ابھی عدلیہ میں تھوڑی سی جو ہے ٹمٹماتا چراغ ہے, سمجھیے, کب بجھتا نہیں معلوم ہے, اور وہ بجھ گیا تو پھر وہ سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا, اور اس کے بعد اس ملک کی جو حالت ہوگی اس کا اندازہ ہم شاید
تصور بھی نہیں کر سکتے, شاید تاریخ میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوئیں گے, وہ حالت ہوتی لیکن رہی. بھائی صاحب ملک میں ہم بھی رہتے ہیں, ہم سب رہتے ہیں, ہمارے سارا سب کچھ یہاں پر جڑا ہوا ہے, تو ہمیں فکر مندی ہے اس کی, سوال ہی نہیں ہوتا. مطلب اگر کوئی ایسی صورتحال ہو رہی تو پھر جو ملک والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ جو ہے مطلب الزامات نہ ہو, بلکہ واقعی عملی طور پر اپنے جان کی, مال کی, عزت کی, اپنے کانسٹیٹیوشن کی, انسانیت کی حفاظت کے لیے جو ہے آپ جو کر سکتے ہیں کریں, میں جو کر سکتا ہوں کروں, دیگر لوگ جو ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اب دیکھیے کیا آپ اس سے مایوس ہو گئے ہیں؟ میں مایوس نہیں ہوں جی. دیکھیے ہر چیز میں ایک مثبت پہلو ضرور نکالتا ہوں. جی میں کہتا ہوں, ایک انگریزی میں ایک مشہور جو ہے محاورہ ہے, جی بلیسنگ ان ڈسگائز, جی یعنی مصیبت میں بھی راحت کا ایک پہلو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. جی یہی معاملہ ہے. اس میں یہ ہوگا, اب آپ دیکھیے ہم تو منی پور کو بھول گئے, آج وہ یاد کر رہے ہیں, صدر راج میں توسیع کر دی گئی ہے. وہ خیر آپ کچھ بھی کر لیجئے, توسیع کر لیجئے, ایک وہاں عام زندگی جیسی ہے. جی یہ نمبر ایک. جی کیا ابھی بھی میتی اور کوکیز میں برابر کا کچھ معاملہ چل رہا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس طریقے سے جب آپ ایک ریاست کو بھول گئے, اس کے بعد اس طریقے سے ایک ایسی صورتحال ہوگی جب ایک علاقے کو بھول جائیں گے. حتیٰ کہ اب دیکھیے اب 100 ملکوں کے دورے مکمل ہونے والے ہیں, ابھی 1-2 ملک ہو گئے بات, جی لیکن منی پور کا دورہ نہیں کر پاتے آپ. منی پور کے بارے میں ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی. اب میں حالانکہ وہ ڈیبیٹ سندور کی چل رہی تھی, وہ منی پور کا ایم پی بیچارہ جو ہے وہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ سندور کر دیے, فلاں کر دیے, یہ کب ہوگا, بلکہ خیر اس کا اپنا معاملہ تھا, چونکہ وہاں کا نمائندہ ہے وہ, تو بولنا ہی چاہیے تھا اس کو, تو خیر. جی مگر وہ نقار خانہ ہے, وہ طوطی کی آواز کیا آتی اس میں, تو وہ تو چلی. تو یہ بتانا مقصد ہے. اب دیکھیے آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر آسام میں سمجھ لیجئے 40% مسلمانوں کی آبادی ہے, ان سے اتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ بھی اگر کشمیر جیسے حالات ہو جاتے ہیں وہاں, کون بچا سکتا ہے اس کو, جبکہ چین بازوقی ہے, بنگلہ دیش بازوق ہے, یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, کشمیر تو بہت نہیں دیکھیے صاحب, ارے صاحب پھولنا تو محفوظ ہو گیا ہے, پلوامہ ہوا, پہلگام ہوا, اوری ہوا, اس لیے تو ہو رہا ہے نا, روز بروز ترقی کر رہا ہے. بالکل ترقی کر رہا ہے آپ کے مطابق, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا تاج نکال دیے, اس کی اسٹیٹ ختم کر دیے پورا طریقے سے جو ہے. تو یہ بتانا ہے نہیں ہوتا, آج نہیں تو کل یہ چیز جب ناانصافی بڑھ جائیں گی نا, لوگ دل پہ سے اتر جائیں گے. ارے یار کیا ہے ہماری جان کی قیمت, ہماری عزت کی قیمت کیا ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو مرنا تو ایسے بھی ہے. جب یہ کسی قوم میں, کسی طبقے میں یہ چیز پیدا ہو جائیں گی, اس وقت سنبھالنا مشکل, پانی سر سے اونچا ہو جائے گا, جب بچانا نہیں سکتے اس ملک کو. اور یہ جس طریقے سے ایک نظریے کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نظریے کے ساتھ حکومت حاصل کر رہے ہیں, الگ بات ہے, لیکن اس نظریے کے ساتھ حکومت چلانا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کئی واقعات ہم نے دیکھے دنیا میں, کئی واقعات, قوموں کی ترقی, تنزل کے کئی واقعات پڑے. ہم بھی چلو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں آج انڈیا کے لوگ, ہندوستان کے, اور آپ دیکھیے میجورٹی ہمارے ہندو بھائیوں کی اس ملک کو سلامتی کے ساتھ دینا چاہتی ہے, اس ملک میں حقیقی رام راج لانا چاہتی ہے. آج رام کے نام پہ راون کا راج چل رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے, کتنی تباہی ہو رہی. کنوڑ یاترا کی آپ پوری رپورٹ دیکھیے, دینک بھاسکر کے 15 دن کے اخبارات دیکھیے, آپ پڑھیے, جی سائٹ پر اویلیبل ہیں, پڑھیے آپ کیسے واقعات ہوئے اس کے اندر. جی کچھ ہوا اس میں, کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہمارے لوگ, اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے, ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے, پڑھیے آپ. ٹھیک, میں صاحب بالکل آخری سوال کروں گا, وہ شاید کئی ایک چیزوں سے جو ہے متعلقہ ہوگا. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ساری چیزیں, یعنی کہ نظریاتی طور پر جو ٹکراؤ ہے, کیونکہ مودی سرکار سے, بی جے پی سے, بھاجپا سے, اپوزیشن کا یہی ماننا ہوتا ہے, یا پھر جو ان کے مخالفت کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی طور پر جو ہے ٹکراؤ ہے, کیونکہ یہ دیش کو کچھ اور نظریے کے تحت جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. اب ساری چیزیں ضمنی ہیں, باقی چیزیں جتنی بھی ہیں. تو اب جب سرکار کی آپ بات کرتے ہیں, آر ایس ایس کی آپ بات کرتے ہیں, بی جے پی کی بات کرتے ہیں, تو وہ بنیادی طور پر یہی کہتے ہیں, چاہے وہ ہماری فارن پالیسی ہو, ہم کسی کے قریب ہوئے ہیں, کسی سے دور ہوئے ہیں, یا پھر کسی کو ہم خطرہ سمجھ رہے ہیں, تو اسی کے ارد گرد یہ معاملہ ہے کہ کچھ خطرات, کچھ خدشات ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو سرکار کی جو پالیسی ہے اس نے تھوڑی کروٹ لی ہے پچھلی سرکاروں سے. پچھلی سرکاروں کی جتنی پالیسی ہوا کرتی تھی وہ خوشامد پسندانہ ہوتی تھی, وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. مطلب دیش کو تو مضبوط کرنے جا رہے ہیں, دیش کو تو مضبوط کریں گے, خوشحال بنائیں گے, ترقی ہوگی, سب کا ساتھ سب کا وکاس بھی ہو جائے گا کسی طرح سے. تو اسی کے ارد گرد سارے معاملات ہیں, کیونکہ ہم اندر اور باہر کے جو خطرات ہیں اس سے نپٹ رہے ہیں. صرف باہر کے خطرات نہیں ہیں بلکہ اندر کے بھی خطرات ہیں, تو اس کو کس طرح سے نپٹا جائے. تو یہ ساری چیزیں, ساری پالیسیز اسی سے جڑی ہوئی ہے. 2 منٹ ہے ہمارے صاحب ہمارے پاس. اگر آپ دیکھیے وقت کی جو ہے قید ہے, جی 2 منٹ میں کیا بتاؤں کہ دیکھیے
اس سے پہلے ابھی سندور کے واقعے میں جی نہرو صاحب آ گئے, ایک مرتبہ نہیں 11-12 مرتبہ آ گئے. وہ پاک آکوپائڈ کشمیر انہوں نے ہی دیا نا. اچھا انہوں دیے, اس کے لیے ہوا شاید, اسی وجہ سے. جی اچھا, پھر بنگلہ دیش کس نے بنایا, پھر اس کا ذکر کیوں ہوا, وہ کیا کرے. خود کارگل واجپئی صاحب, انہوں نے تو بہادری دکھائے تھے. تم 84 آورس نہیں لڑ سکے آپ. نہیں, کارگل وجے دیوس مناتے ہیں ہمارے صاحب. ہاں تو کس کی وجہ سے مناتے ہیں, نہیں بتا رہا ہوں میں, کارگل کی جنگ کس نے جتوائی, اور آپ 84 گھنٹے نہیں لڑ سکتے آپ پاکستان سے. پی او کے لینا تو چھوڑیے آپ. نہیں, یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں, دیکھیے ہمارے پاس ہماری فوج کی طاقت ہے, سب کچھ ہے, ساری چیزیں, اور ہم نے کر دکھایا نا. کیا کر دکھایا آپ دیکھیے, آپ آپریشن سندور ہوا, بالکل کامیاب رہا. کٹ آؤٹ کس کے لگائے گئے, کامیاب رہا نا بھائی صاحب. کٹ آؤٹ فوج کے تھے یا فوج کے لباس میں کون بہر کیا تھا؟ امت شاہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ہماری شرح میں آنا پڑا. ایک بات بتا رہا ہوں, فوج کے لباس میں کون بہر روپیہ ٹھہرا ہوا تھا؟ 100 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا, کیسی بات, اور آپریشن اب بھی جاری ہوا. اور آپ دیکھیے جس دن ڈیبیٹ ہو رہا اس دن کہہ رہے ہیں پاکستان کو 4 میں سے 3 کو مار دیا ہم. جس دن ڈیبیٹ ہو رہا اسی ٹائمنگ پہ آپ کہہ رہے ہیں پہلگام کے 4 میں سے 3 کو مار دیے. بالکل مار دیا گیا ہے نا. کیسی بات ہے, جھوٹ. یہ کس طرح سے کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے, آپ دیکھیے, آپ پہلگام سندور ہوتا ہے, سندور میں کٹ آؤٹ کس کے لگتے ہیں آپ بتائیے کبھی؟ 71 کی وار میں 71 کی وار میں کالج میں تھا, کافی بڑا ہوش تھا میرے کو. کہیں کوئی کٹ آؤٹ دیکھا, کہیں کوئی بینر دیکھا, اس وقت اندرا گاندھی کا, کہیں کوئی ایسی چیز دیکھی میں نے جب بھی میرا شعور تھا. خیر صحافت میں تو نہیں تھا, لیکن بتا رہا ہوں کہ میں ایکٹیو تھا یہ چیزوں میں حصہ لینے کے لیے. اور مجھے یاد ہے 65 کی جنگ میں بھی جا کر, جو 65 کی جنگ میں کیا حیدرآباد پہ اثر ہوا اس کا, کس طریقے سے بلیک آؤٹ ہوتا تھا. ہم ایک موم بتی تک نہیں جلا سکتے تھے, جب تو ٹارچ ہوتی تھی مگر ٹارچ بھی نہیں. تو یہ چیزیں کس کو یہ لوگوں کو معلوم ہے. ارے تم 84 گھنٹے نہیں لڑ سکے یار, تم کیا لڑ سکتے ہو, تم میں اتنی بزدلی ہے. پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں, ہماری فوجیں تو جانے دے رہی ہیں. ارے فوج کا معاملہ نہیں ہے بھائی, یہ لیڈرشپ کا معاملہ ہے. فوج آپ بیچ میں مت, فوج کی بات کر رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں اب یہی فوج کا سمان وہ ہو رہا ہے. وہی تو بات ہے نا, فوجیں تو ہماری جانے دے کے قربانیاں پیش کر کے جو ہے وہ دیش کی سرکشا کر رہے ہیں نا بھائی صاحب. ٹھیک ہے, کلیئر کریں آپ مودی کی زبان سرکار کو بول رہے ہیں تو سرکار کی بات کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ مودی کی زبان میں سرکار کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, یہ بتائیے. آپ مودی کی زبان میں بات مت کیجیے. نہیں, میں یہ آپ کلیئر کر دیں تو پھر مجھے میرا سوال بھی نہیں بنے گا نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بی جے پی سرکار کا جو ہے کوئی, آپ دیکھیے کارگل کے ہیروؤں کو, 70 وار کے ہیروؤں کو جانے قربان کی ہیں. آج اتنا جو ہے لوگوں میں دیکھے, پونے میں, مہاراشٹر میں, آسام میں, ان کے گھروں پہ, فوجیوں کے گھروں پہ جا کے یعنی لوگوں کو ہتھیار دے کے جاؤ, ان کے گھروں پہ جا کے ڈاکومنٹ چیک کرو. یہ ہوتا ہے, یہ فوجیوں کا سمان ہوتا ہے. کارگل کے ہیرو ثناء اللہ کو پوچھے, بریگیڈیئر ثناء اللہ کو آپ آسام کا. اب دیکھیے شیخ حکیم الدین کو, فلاں کو دیکھیے آج پونے میں کیا ہوا, گھروں پہ 50 لوگ گھس گئے. ارے بھائی تمہارے سرٹیفکیٹ بتاؤ, تم کہاں پیدا ہوئے, یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے یہ ملک جو ہے اگر اس طریقے سے ہوگا تو جینا مہار ہو جائے گا ہر ایک کا. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کے اپنے خیالات ہیں, ہم اس سے کچھ سے جو ہے اتفاق, کچھ سے جو ہے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ چاہے وہ کارگل کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپریشن سندور کی بات ہو, چاہے وہ دوسرے اسٹرائکس ہوں, چاہے وہ سرحدات کی حفاظت کی بات ہو, ماجد صاحب بھی ضرور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوجیں ہمیشہ تیار رہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں تاکہ اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کی جا سکے. ہاں یہ اور بات ہے, جس طرح سے پردھان منتری نے ہمیشہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتے رہے کہ جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے دشمن کو جواب دینے کی, وہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو ضرور ماجد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ول پھر ایک مرتبہ ہم کو کمزور نظر آ رہی ہے. وہ بہرحال اپوزیشن بھی جو ہے مودی سرکار پر الزام لگا رہی ہے, ماجد صاحب بھی جو ہے لگا رہے ہیں, تو یہ اپنے مقام پر بات ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت ملک کو لے کر جو عالمی سطح پر جو ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کی ہم کو چڑھانے والی باتیں کی جا رہی ہے, اس کا جواب ضرور پردھان منتری کو دینا ہوگا. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب فل اسٹرینتھ